बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, महंगाई की शरह में इजाफा हो गया है, 10.8% तक जा पहुंची है। हुकूमत आवाम को कैसे रिलीफ देगी? आइंदा आने वाले हालात मुश्किल नज़र आ रहे हैं। तेल और गैस के ज़खायर कम पड़ते जा रहे हैं। अबनाए हुर्मज़ में जो है बंदिश की वजह से पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बल्कि इसके साथ हम देख रहे हैं कि अब गैस के ज़खायर कम होने के बायस गैस की शॉर्टेजेस भी हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जानिब से ऐलान किया गया, अगर 48 घंटे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की गैस की फरामी ना बहाल की गई तो वो एहतजाज करेंगे। क्यों नहीं बहाल की जा रही है फरामी? वज़ीर आज़म के इस हवाले से वाज़ेह अहकामात हैं। वज़ीर पेट्रोलियम को कहा गया था इस मसले को देखने के लिए, लेकिन अभी तक ये मसला सॉल्व नहीं हुआ। मुशीरे ख़जाना जो है हमारे साथ मौजूद होंगे, मुज़म्मिल असलम साहब, उनसे पूछेंगे कि कैसे अब जो है वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को गैस की फराहमी जारी रहे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की दौरे किए, गैर मुल्की दौरे कर भी रहे हैं, MOU साइन होते हैं, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इसकी क्या वजूहात हैं? इसके साथ मईशत के हवाले से जानेंगे। बजट आने वाला है, आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा? किस तरह से मुश्किल हालात में हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ फराम करेगी? क्या हुकूमत जो है सबको एक लाठी से हाँक रही है, या फिर गरीब और अमीर के लिए कानून मुख्तलिफ हैं? इस पर भी डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुज़म्मिल असलम साहब ने, सीनियर PTI के रहनुमा हैं। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल अफरीदी साहब ने 48 घंटे की डेडलाइन दी है और वफाक को कहा कि अगर हमारे सूबे को गैस ना फराहम की गई तो हम एहतजाज करेंगे। क्या मसाइल चल रहे हैं राइट नाउ अभी सूबे में आपके? देखिए जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है तेल और गैस की वैसे ही कमी है, और जो पाकिस्तान जो है अपनी तेल और गैस की जरूरत का तकरीबन 85% दरामद करता है, और 15% जो है पाकिस्तान की अपनी पैदावार है। और उस पैदावार में जितना तेल पैदा करते हैं उसका 42% तेल जो है खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होता है, यानी उसकी पैदावार होती है वहां से। और गैस की जो पाकिस्तान की जितनी गैस है उसकी सिर्फ 13% खैबर पख्तूनख्वा से होती है। जो पाकिस्तान में कवानीन है वो ये कहते हैं कि जिस सूबे से गैस निकलेगी पहले उसकी जरूरत पूरी होगी, और उसके बाद उसकी जो वाफिर गैस है वो बाकी पाकिस्तान को मिलेगी। अब खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन आज की तारीख में 400 MMCFD जो है गैस पैदावार होती है, और खैबर पख्तूनख्वा की जो मजमूई तौर पर जरूरत है वो 150 से 200 MMCFD है। मजीद 200 MMCFD यानी 400 से 600 जो है पे हम जाने वाले हैं गैस में, क्योंकि हमारी नई डिस्कवरीज भी आई हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि बहुत कम कारखाने वैसे ही हैं। पाकिस्तान की जो जितनी भी कारखाने जहाँ पे गैस यूज होती है या तो पावर प्लांट में यूज होती है, या घरेलू सार्फिन के लिए यूज होती है, या जो है इंडस्ट्रीज के लिए जरूरत होती है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो इंडस्ट्रीज है पहले तो उनको गैस नहीं मिल रही। फिर जो घरेलू जो सार्फिन है, दूर दूर घर है तो गैस के कनेक्शन वैसे ही कम है। तीसरी चीज ये थी कि यहाँ पे CNG के लिए गैस का इस्तेमाल होता है, तो CNG के पंपों के लिए भी गैस बंद कर दी गई है। तो मेरा राब्ता वजीर आजम साहब की ही हिदायत पे, ये जैसे आज सैटरडे, पिछले सैटरडे को वजीर पेट्रोलियम से हुआ। मैंने उन्हें कहा कि जी आपने जो गैस बंद की हुई है यहाँ पे लोग सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि यहाँ पे KP में बहुत सारी ट्रांसपोर्ट जो है CNG पे। उन्होंने कहा मैं आपको पता करके बताता हूँ कि मामला क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि वजीरिस्तान में एक टोची करके कोई दरिया है, वहां पे सैलाब आया था जिसकी वजह से गैस पाइपलाइन टूट गई थी। तो उन्होंने कहा कि वो टूट गई थी, अब उसकी मुरम्मत हो जाएगी आज, और फिर 1 से 2 दिन लगते हैं उसमें प्रेशर बहाल करने के लिए। तो साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि पीर वाले दिन जो NCMC जो वजीर आजम ने बनाया हुआ है, जिसको जनरल जफर साहब हैं और आहद चीमा साहब हैं, वो रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हैं, क्योंकि ये ईरान की जंग के बहरान के बाद कि मुल्क में गैस और पेट्रोल और बिजली की क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा उसके एजेंडे में हम ले आएंगे पीर वाले दिन, तो उस एजेंडे में ले आएंगे ताकि ये गैस की बहाली पे जो भी ये फैसला हो जाए। पीर वाले दिन वो जब मीटिंग में डिस्कस हुआ तो उसमें उसमें उन्होंने ये कहा कि NCMC ने कि इस वक्त मुल्क में गैस का बहरान है,
اور ایل این جی بھی جو ہے بند ہوئی ہے. تو آنے والے دنوں میں جیسے ہی ایل این جی آئے گی تو پھر ہم واپس اس کو کنسیڈر کر لیں گے. وہ چیز میں نے آگے وزیر اعلیٰ کو بتا دی. آبویسلی وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی ایک دباؤ ہے جو پاکستان کا قانون بھی کہہ رہا ہے, اور جتنی ہم گیس پیدا کر رہے ہیں اس کا جو ہے 1/3 بھی ہمیں نہیں دے رہے, وہ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. تو یعنی تو اس وفاق نے طرح آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ دے ول ناٹ پروو دا گیس بیکاز کہ ابھی رائٹ ناؤ آر ایل این جی نہیں ہے, ایک بحرانی کیفیت ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے, ہم ابھی آپ کو فراہم نہیں کر رہے ہیں. جی بالکل انہوں نے ایسا کہا, لیکن فرہام ہم تو آر ایل این جی کو یوز کرتے ہی نہیں ہے نا, ہم تو اپنی مقامی گیس یوز کرتے ہیں. تو ہماری مقامی گیس ہی ہمیں ملتی تھی, کون سی ہمیں آر ایل این جی کی یہاں آتی تھی. تو ہماری گیس کا رخ کہیں اور کر کے یہاں کے لوگوں کے لیے بند کر دی گئی. تو وہ جو چیز ہے ایک آبویسلی ایک رائٹ جو ہے, جو قانون ہے ہمارا وہ, اور کانسٹیٹیوشن بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے جو ہے, پہلے تو اصولت تو اس سے زیادہ گیس ملنی چاہیے تھی کے پی کو, جو مل رہی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی. تو جس پہ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو تو بلکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے وہاں کے کہ ابھی دیکھیں گندم کا سیزن شروع نہیں ہوا, پنجاب نے اپنے جو ہے بارڈرز بند کر دی اور دوسرے صوبوں میں گندم کی جو ہے پابندی لگا دی ہے. تو یہ جب پنجاب یہ کر رہا ہے تو ہماری گیس جو ہے, پھر ہماری گیس بھی ہم اس پہ بھی کوئی فیصلہ کریں کہ ہمیں تو استعمال کرنے دیں پہلے. تو ویسے وزیر اعظم وہ اعلیٰ صاحب, ڈائیورٹ کہاں کی ہے خیبر پختونخوا کی گیس؟ یہ جو انڈسٹریز کو جا رہی ہے نا کہیں نہ کہیں, جو وہاں سے تو روز نکل رہی ہے گیس, وہاں سے تو روز نکل رہی ہے نا گیس. تو یہ تو آر ایل این جی قطر سے نہیں آ رہی نا. اس میں آپ لوگوں کو کوئی شورٹی نہیں دی گئی, یعنی آپ لوگوں نے یہ ایشو اٹھایا وزیر اعظم کے ساتھ, وزیر اعظم نے کہا کہ آپ ایڈریس کریں, لیکن اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا ان دا اینڈ کوئی ریزلٹ اورینٹڈ نہیں بات نکلی, تبھی خیبر پختونخوا میں احتجاج کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ویلنگ والی بات ہی نہیں ہے نا, کہ اگر مجھے میری چیز نہیں ملے گی تو میں کیا کروں گا, میں کیا اس کے اوپر آرام سے بیٹھ جاؤں گا. اب آپ کے گھر میں پانی گیس بجلی بند کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹھیک آرام سے بیٹھ جائیں گے, مجھے یہ ٹھیک بتائیں. ٹھیک, نہیں تو نہیں اس میں بیٹھیں گے کوئی آبویسلی. اس میں کوئی بری بات کی ہے کہ اگر ایک گیس جس کی اپنی پیدا ہو رہی ہے, یا تو ہم کہتے ہوں کہ آپ آر ایل این جی نہیں منگا رہے ہمارے لیے, تو وہ جو ایک چیز ہماری ہمیں ملتی تھی اس کو بھی آپ روک دیں, اور اس کے بعد کہیں کہ یو آر ولنگ ٹو ڈو پروٹیسٹ. یہ تو سوال میرے خیال سے تھوڑا سا اس کو آپ دوسرے طریقے سے ایڈریس کر لیں. پھر جب ہمیں ایک اور بات بولی گئی کہ آر ایل این جی آ جائے گی تو پھر دیکھ لیتے ہیں. آر ایل این جی تو وزیر پیٹرول وہ توانائی کہہ رہے ہیں کہ آر ایل این جی کا بھی جہاز آ گیا, لیکن پھر بھی گیس آپ لوگوں تک نہیں پہنچائی جا رہی. مزمل صاحب ایک ایشو نہیں ہے, ظاہری بات ہے ملک میں اگر ہم فیول کے حوالے سے بھی بات کریں, آبنائے ہرمز بند ہے, فیول پرائسز بڑھ رہی ہے, پیٹرولیم لیوی پہ آلریڈی حکومت پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. رائٹ ناؤ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی ہے 129 ارب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک ماہ کی توسیع کر دی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس پالیسی کو کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی از دا بیسٹ آپشن؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس میں تھوڑا سا جو آپ بول رہے ہیں اس میں ایکچولی فرق یہ ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے 129 ارب روپے کی سبسڈی جو وزیر اعظم صاحب نے دی تھی وہ تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. یہ وہ والی سبسڈی تھی 129 ارب والی جب حکومت نے قیمتیں بڑھائی نہیں تھی. یاد ہے آپ کو 2-3 ہفتے انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں بڑھائی, اور جی جی اب 46 ارب کا نقصان کیا ہم نے, اور اب ہم اپنے وسائل سے, یہ وہ والی تھی, یہ تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی آئی تھی جو صوبائی اور وفاقی مل کے تھی. صوبائی والی تھی کہ بائکوں کو 2000 پہ, جو خیبر پختونخوا نے اعلان کیا تھا کہ ہر بائک والے کو ہم دیں گے پیسے, تو وہ تمام صوبوں نے اڈاپٹ کیا اور وفاق نے اس کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ سب کریں, تو وہ صوبائی سبسڈی تھی. اس کے علاوہ جو گندم کی کٹائی کے لیے فی ایکڑ 1500 روپے دینی تھی وہ بھی صوبائی تھی, یعنی کہ صوبائی حکومتوں نے اپنا اپنا خود بندوبست کرنا تھا اپنے اپنے شہریوں کے لیے, اپنے اپنے مقامی لوگوں کے لیے. ایک سبسڈی تھی وہ یہ تھی جو بسوں کو اور ٹرکوں کو دینی تھی, جی وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی شراکت داری میں ہوئی ہے. اس کے لیے وفاقی حکومت نے کوئی پیسے نہیں دیے تھے, وہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے تعاون سے ٹرکوں کو اور ان کو جو ہے انہوں نے اس میں وہ دینے تھے, پیسے دینے تھے. 1 لاکھ روپے بس کو دینے تھے, شاید 70,000 چھوٹے ٹرک کو, اور بڑے ٹرک کو 80,000. پھر اس کے بعد منی وین بھی ڈال دی تھی کہ 35,000 منی وین, اور منی بس ڈال دی تھی 40,000 پہ. یہ 5 کیٹیگریاں تھی اس میں. اس میں چاروں صوبوں نے
پیسے جمع کر کے وفاق کو دیے تھے اور پھر بسوں کو اور اس کو وفاق کے بہاف پہ صوبوں میں تقسیم ہونے تھے پیسے. وہ جو ہے اس کی انہوں نے کہا ہے کہ توسیع کر رہا ہوں میں 1 ماہ کے لیے. وہ توسیع اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ تھی پہلے 1 ماہ کے لیے ہی, اس میں جو رقم جمع کرائی گئی وہ پوری خرچ نہیں ہوئی, کیونکہ یہ جو گاڑیوں کی رجسٹریشن کا عمل تھا, یہ جو بسز ٹرکس اس میں وغیرہ, ٹائم لگا. اس میں ٹائم لگا اور ابھی تک وہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکا. تو ایک تو یہ کہ وہ وفاقی پیسے نہیں ہے, وہ صوبائی پیسے ہیں تمام کے تمام. اور کیونکہ وفاق نے پہلے ہی 129 ارب خرچ کر دیے تھے, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو میں نے بتایا کہ وہ تو قیمتیں جو شروع کے 3-4 ہفتے نہیں بڑھائی تھی نا, تو اس میں وہ وفاق کو فرق خود دینا پڑ گیا. صحیح. اس کے بعد یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے یہ تمام صوبوں کے ساتھ مل کر ہوئی تھی, اور جس کے لیے تمام صوبوں نے پیسے مل کے دیے. مزمل صاحب, ہیلتھ کارڈ کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. کل بھی اختیار ولی صاحب میرے شو میں موجود تھے, انہوں نے 3-4 ود ایویڈنس شکایت کی کہ کسی ایک بندے کا اپینڈکس کا آپریشن ہوتا ہے, اس کے بلنگ جو ہے وہ کارڈک آپریشن کے ایکول کی جاتی ہے. اس کے حوالے سے بے ضابطگیاں ہیں. پھر شیر افضل مروت صاحب بھی اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو پینل پہ آنے کے لیے بڑی رشوت دیتے ہیں. پھر وہ ایک اور ایشو بھی اٹھا رہے ہیں. بہرحال یہ ہیلتھ کارڈ رجسٹریشن اور یہ سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی بے ضابطگیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں گا, تو جہاں پہ بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں نا, وہاں پہ ہر آدمی کی اپنے پیمانے کے حساب سے ایک اپنی آبزرویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب صحت کارڈ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ خیبر پختونخوا میں 2013 سے چل رہا ہے اور 2026 اس وقت بھی چل رہا ہے. 2 سال ہو گئے ہمیں مکمل ہوئے ہوئے, اب تیسرے سال میں ہم شروع ہو چکے ہیں. 2 سال میں ہم 77 ارب روپے صحت کارڈ میں دیے, اور اس صحت کارڈ سے فری کارڈک آپریشن ہوتا ہے. اور ایسے نہیں ہوتا میں اپینڈکس کرانے جاؤں گا تو وہ میرے اپینڈکس میں میرا دل نہیں فٹ ہوا ہوا, اس دل کی جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی رپورٹس ہوتی ہیں باقاعدہ, ایک بورڈ میں جاتی ہے, اس بورڈ کے بعد اس کا اپروول ہوتا ہے, اور اس اپروول کے بعد یہ ہوتا ہے. یہ جو آپ نے نام لیا اختیار ولی صاحب کا, دیکھیں باتیں تو ابھی میں کرتے کرتے آپ کو کہہ دوں کہ نون لیگ یہ فلاں لیگ یہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, جس کی حکومت جو ہے اس وقت سب کی آنکھوں میں جو ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہے, کیا کہتے ہیں, یوں کہہ لیں کہ کھٹک رہی ہے. ہاں کھٹک رہی ہے, سوری, ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار. تو اس کے لیے تو بڑا آسان ہے, اختیار ولی صاحب جائیں اپنا اپینڈکس کا آپریشن کرانے اور دل کے آپریشن کا بل نکالیں, اور پھر اس کے بعد یا ان کے پاس ایویڈنس ایسے ہیں تو پڑوس میں ہی ان کے نیب ہے, وہاں چلے جائیں, اس کو لے کے جائیں. اور اگر کوئی اسپتال کسی لیول پہ کہیں پہ ملا ہوا ہے تو اچھی بات ہے, سامنے لے کر آئے گا. یہ بالکل فلیگ شپ منصوبہ ہے آپ کا, اور ظاہری بات ہے کسی ایک پہلو پر تنقید کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورے پروجیکٹ پہ سوالات اٹھانے شروع کر دیں. ویلڈ آرگیومنٹ ہے. تھینک یو مزمل صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کیا خرم دستگیر صاحب نے, سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. خرم صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مہنگائی کی شرح ڈبل ڈیجٹ پر آ چکی ہے اور بڑا کنسرننگ ہے رائٹ ناؤ جو حالات بنتے جا رہے ہیں. عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ حکومت کچھ نہ کچھ مشکل حالات میں ان کے لیے ریلیف دے گی, لیکن رائٹ ناؤ ہماری جو کنڈیشن ہے اکانومی کی وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم سبسڈیز دیں یا پھر ہم کوئی بہت بڑے ریلیف کے متحمل ہو سکیں. کس طرح سے آپ اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, کیسے ایڈریس کرنا چاہیے اس کو؟ ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمتیں بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بجلی کی قیمت ہے کہ اس کے اندر وہ بھی ایشوز ہیں جو اٹھتے ہیں نارمل حالات میں بھی, لیکن یہ حالات نارمل نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جس طرح قطر نے ہمارے گیس کانٹریکٹ پہ فورس میجور ڈکلیئر کر دیا, پاکستان کے پاس بھی کچھ لیوے ہے کہ وہ پاکستان کے عوام ہیں ان کو کم از کم اتنا ریلیف تو دیں, انہیں یہ ایشورنس دیں کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑھائی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں خاص جگہ پہ آ گئی ہیں جن میں ابھی بھی ایک بڑی جو پرسنٹیج ہے وہ پیٹرولیم لیوی کی ہے.
حکومت کو ضرور اس بات میں غور کرنا ہے، اور اگر چاہے IMF سے بھی بات کرنی پڑے کہ بھئی یہ بھی ایک لیول ایسا ہے جس سے ہمیں نیچے جانے کی ضرورت ہے، اور اس میں اگر پیٹرولیم لیوی کو گھٹا کر کوئی ریونیو کے لاسز ہوتے ہیں، لاسز کیا ہونے ہیں اسینشلی جو ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا اسی کو کوشش کی جا رہی ہے لیوی کے ذریعے پورا کرنے کی، تو پاکستان کی عوام کی جو زندگی ہے اس کی آسانی پہلا جو ہے وہ ایک پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ یہ ضرور ہے اگرچہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، SPI میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن اوور آل جو سبزیوں اور جو دوسری کچن آئٹمز ہیں وہ ہولڈ کر رہی ہیں، ابھی ان کے اندر بھی بہت زیادہ ہمیں قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن آلریڈی جو ہے ایک جو کی ان پٹ ہے وہ ظاہر ہے پیٹرول ایک بہت ہائی لیول پہ چلا گیا اور اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے، اور ابھی چونکہ آخری چند ہفتے ہیں مالی سال کے، تو جو بھی حکومت کے پاس لیو ہے یا ایکسیس اویلیبل ہے اس کو اس ریلیف دینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ اب لیٹ می فریز اٹ کہ اگر آپ پیٹرولیم لیوی بڑھاتے ہیں ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے آپ کی انفلیشن پہ۔ آپ پیٹرولیم لیوی کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ کی FBR ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں ہوئی ہے، اگر اس میں 635 ارب یا 700 ارب تک کا شارٹ فال ہے تو اس کا مطلب یہ آپ اپنی انکمپیٹنسی جو ہے وہ آپ اس کو کور اپ کر رہے ہیں کہ عوام پر بوجھ ڈال کے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ کس طرح سے ایڈریس ہونا چاہیے؟ یہ ایڈریس یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح میں نے کہا کہ اب ہم سال کی جو آخری مالی سال کے جو آخری 9 ہفتے ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے، جو 30 جون تک ہوگا، تو گورنمنٹ کو بیٹھ کے کیلکولیٹ کرنا ہے، اور یہ بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ وزارت خزانہ بیٹھ کر جو اوور آل بجٹ کی تصویر ہے اس کو پرائم منسٹر کے سامنے رکھ کر یہ کہا جائے کہ بھی ٹھیک ہے وہاں سے ریونیو کے شارٹ فالز ہیں، لیکن جہاں بھی کوئی سپیس ہے اب وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے بیٹھ کے ایک کیلکولیشن کرنی ہے۔ بہت سارے جو پروجیکٹ سال کے آغاز میں شروع کیے جاتے ہیں ان کے اندر اس طرح کا جو ہے وہ آؤٹ لے نہیں ہوتا، ان کے اندر سپیس رہ جاتا ہے، تو جس طرح مختلف محکموں کے پاس جو آؤٹ لیز میں ابھی اگر کوئی ان یوزڈ اماؤنٹ ہے یا کسی بھی طرح کوئی ایکسیس ہے تو اس کو کیلکولیٹ کر کے جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ KP میں گیس بن رہا ہے، اور گیس کے ایشو کے حوالے سے جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے اگر 2 دن کے اندر یہ ریزالو نہ کیا گیا۔ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ 400 MMCCD ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں جو ہماری کھپت ہے وہ 150 یا 200 ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی گیس جو پروڈیوس ہو رہی ہے وہی ہمیں دے دیں، وہ آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہیں اور، تو یہ ایشو تو بنے گا، پھر ہم چیخیں چلائیں گے تو صحیح۔ KP میں جس جماعت کی حکومت ہے ان کا پہلا جو کسی بھی مسئلے کا حل جو وہ سوچتے ہیں وہ دھمکیاں دینا ہے اور بڑھ کے مارنا ہے۔ سہیل افریدی صاحب کے پاس بھی آج بھی موقع ہے کہ اگر وہ وفاقی حکومت کے اداروں کو ایک اپروپریٹ کمک فراہم کریں، یعنی پولیس کی پروٹیکشن فراہم کریں، تو صرف ضلع کڑک میں غالباً زیادہ جو ہے وہ گیس چوری ہو رہی ہے جتنی KP کی پوری پروڈکشن ہے، اور مختلف جگہوں پہ جو مختلف گیس کے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان کے پاس یہ ریسورس موجود ہے، اور یہ بھی اس میں کسی کو کوئی امر مانے نہیں ہے کہ اس صوبے کے لوگوں کا پہلا حق ہے، لیکن پہلا حق ہونے کے باوجود یہ پاکستان کے عوام کا ایک مشترکہ اثاثہ ہے، اور اسے ایک مشترکہ اثاثے کی طرح ڈیل کرنا ہے۔ یہ بھی ہے کہ یہ بیٹھ کے وزارت پیٹرولیم ہے اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو کیلکولیٹ کریں، اور جہاں جہاں بڑے میسو لیکیجز ہیں KP میں، اور یہ صرف گیس میں نہیں ہے، یہ بجلی میں بھی ہیں، اگر اس کو جو ہے وہ کم کر کے وہاں کے شہریوں کو بہتر پروویژن ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایک اور جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑا واضح ہے کہ جو بجلی اور گیس کے بل ادا کیے جاتے ہیں اس کا نقشہ وہی نقشہ ہے جو پاکستان کی حاکمیت کا نقشہ ہے، یعنی اٹک سے لے کر
رفلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملتان یا ساؤتھ پنجاب تک تو پاکستان میں سب سے زیادہ بجلی کے بل اور گیس کے بل دیے جاتے ہیں. جتنا آپ ان سے دور ہوتے ہیں اتنا جو ہے وہ گیس اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. تو اگر سہیل آفریدی صاحب اور ان کے ایڈوائزرز جو ہیں وہ مل کر بیٹھیں, بجائے بڑکیں, دیکھیں بڑکوں سے تو کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا. وہ اگر آ کر بیٹھیں اور اس بات کو کہیں کہ جی کہاں لیکیجز ہیں, ہم اس کو پلگ ان کرتے ہیں اور پرائیورٹی جو ہے وہ جو کنزیومرز ہیں ان کو دیتے ہیں, تو اس میں چلیں. اگر مسئلہ پورا حل نہیں ہے, اس میں بہت واضح کمی جو ہے, یعنی خیبر پختونخوا کے عوام کو گیس کی فراہمی میں ایک بہتری لائی جا سکتی. ٹھیک, ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم نے غیر ملکی دورے کیے, لیکن وہ دورے جو ہیں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. ایم او یوز بہت زیادہ سائن کیے ہوئے ہم نے. کیا ایک وجہ سمجھتے ہیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں اتنی کمی آئی؟ پھر ڈسپائٹ آف سیورل ٹرپس کیوں نہیں ہم اس کو اپنے اکنامک مینس میں ٹرانسلیٹ کر سکے؟ جی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آنے والا سرمایہ کار ہے اس کے لیے سب سے بڑا اشتہار موجودہ سرمایہ کار ہوتا ہے. اور یہ آئی تھنک وزیر اعظم کو اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہے کہ ہم جو پاکستان میں موجود سرمایہ کار ہیں, جو کمپنیاں فورن انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت ایک لیک آف بیٹر ورڈ آربیٹریری ہے, یعنی ایک اس میں کوئی ریگولیرٹی, اس میں کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے. تو جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں جو یہاں موجود بھی ہیں, جو یہاں کام بھی کر رہی ہیں اور بہت کامیابی سے کام کر رہی ہیں, لیکن ان کی جو رپورٹنگ ہے جو ان کے ملکوں میں جاتی ہے, جو وہاں سے پھر انٹرنیشنلی کنوے ہوتی ہے, تو وزیر اعظم کو اس پہ ضرور اب غور کرنا ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے ہاتھ میں وفاقی حکومت کے ہاتھ میں ٹیکسیشن ہے, بجلی ہے, گیس ہے, یعنی انرجی کی پروویژن ہے, اتنا ہی اہم جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا لوکل سطح کے اوپر زمین کی فراہمی ہے, اس کو یقینی بنانا ہے کہ وہاں کوئی ایشوز نہ ہو. تو یہ صرف ایک میٹنگ کرنے سے یا ایک پالیسی بنانے سے نہیں ہے, یہ اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا ہے. اور اس کا آخری حصہ یہ ہوگا کہ ہمیں صرف فورن انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, ہمیں اس سے پہلے پاکستانیوں کی پاکستان میں انویسٹمنٹ چاہیے. جب پاکستانیوں کی پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ فورن انویسٹمنٹ پیچھے نہیں رہے گی. خرم صاحب, دیٹس ویری پرٹیننٹ. آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ یور آنسر. آخری سوال, ہم دیکھتے ہیں جو ایک تنازع چل رہا ہے رائٹ ناؤ کہ وزیر اعظم کی جانب سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے کانسٹیٹیوشن 1 کا ایشو. غریبوں کے سر گھر جو ہیں گرائے جاتے ہیں, ساتھ ہی بری مام ہے وہاں پہ گھر گرائے گئے, کسی نے نوٹس نہیں لیا, ان بیچاروں کو تو کمپنسیشن بھی نہیں دی. وین اٹ کمس ٹو دا ایلیٹ کلاس, وزیر اعظم نے فوراً نوٹس لیا, کمیٹی بنا دی, کارروائی سے روک دیا. ایسا ہونا چاہیے؟ جی, کارروائی سے روک کر اگر اس کو اسیس کر لیا جاتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن بالآخر ہمیں جو آئین کہتا بھی ہے اور 18ویں ترمیم میں یہ ایڈ بھی کی گئی تھی کہ کیا پاکستان کے تمام شہریوں کے ساتھ ریاست برابر کا سلوک کر رہی ہے, اور اگر برابر کا سلوک یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے ساتھ بھی وہی ہو جو بری امام میں ہوا ہے, ہمیں اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے. اور اس پہ پہلے دن سے بہت بڑے بڑے سوالات ہیں کہ یہ جو قطع تھا یہ ایک کمرشل ہوٹل کے لیے تھا جو کہ کنونشن سینٹر کے ساتھ اس نے آپریٹ کرنا تھا, ایک پوری دنیا میں طریقہ کار رائج, لیکن اس کو جو ہے وہ پاکستان میں ہر چیز بالآخر ریئل اسٹیٹ پر آ کر ہی ختم ہوتی ہے کاروباری. تو اس پہ وزیر اعظم نے اگر اپنی اسیسمنٹ کروا لیں, لیکن اگر نتیجہ یہی ہے, اور میرے خیال میں تو ہم جو کورٹ کیس تھا 2021 کا غالباً یا 2020 کا ہے, اس کا جو فیصلہ ہے اس میں بہت بڑے بڑے جھول ہیں, اور اس میں ایک اگر غیر قانونی ایکٹیویٹی کو صرف عدالتی فیصلے کے ذریعے کور دیا گیا ہے, تو نہ صرف اس کا اثر بانڈ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بھی ہونا چاہیے, بلکہ ایک پرماننٹ وزیر اعظم کے پاس چانس ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بلا کر ایسے کیسز میں ان ججز حضرات سے بھی پوچھا جائے کہ جناب آپ نے یہ فیصلے کیسے کیے. اور اب چلیں, اگر ہم آج سزا ان کو نہیں دینا چاہتے, لیکن کم از کم وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں کہ انہوں نے غلط کام کیا.
थैंक यू वेरी मच खुरम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद जुबैर साहब ने, फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सीनियर रहनुमा हैं। नाज़रीन, आप बात करेंगे बजट पर। बजट आने वाला है, हुकूमत किस पोजीशन में है? हुकूमत गरीबों को तो कोई रिलीफ नहीं दे रही, लेकिन हमेशा से मुस्लिम लीग नून के दौर में हम एक पॉलिसी देखते हैं जिसमें अशराफिया को नवाजा जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? बजट आ रहा है, कोई अवाम दोस्त चीज़ इसमें होगी या नहीं? ये सिर्फ ये एक जार्गन है? एक तो देखें, ये तो मैं हमेशा से कहता हूँ, अवाम दोस्त बजट तो कोई चीज़ होती ही नहीं। ये पॉलिटिकल जार्गन है कि अवाम दोस्त। बेसिकली इट शुड बी बिजनेस फ्रेंडली, इकोनॉमिक फ्रेंडली, मतलब ऐसा बजट हो जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने में मदद करे, बिजनेस एक्टिविटी जनरेट करने में मदद हो, उसी से आवाम को फायदा होगा। कि ऐसे आप लेके आए, अनाउंसमेंट करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करें, डोमेस्टिक भी बाहर वाले भी। इन्वेस्टमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और सारे उससे फिर आपको फवायद हासिल होंगे। सो एक तो आसान तरीका जो होता है, जो लोग मेरा ख्याल है एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो अनाउंस करते हैं, ये तो सबसे आसान होता है। वो तो मेरा ख्याल है उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि वो आके कहें कि जी हम आटा 100 रुपए सस्ता कर देते हैं, या चीनी या दालें या फलाना। उसको अगर आप अवाम तो उसके, बट वो जाहिर सी बात है सस्टेनेबल ही नहीं। तो एक इस किस्म की टैक्स पॉलिसी, बिकॉज एसेंशियली बजट में 2 लाइन्स होती हैं। एक टैक्स रेवेन्यू होता है, और वो कितना होगा और किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा और किन शोबों पर लगेगा और क्या रेट्स होंगे, और दूसरी लाइन होती है एक्सपेंडिचर की। और डिफरेंस होता है कि गैप जो है बिटवीन एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, वो आपका फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल सरप्लस, फिस्कल डेफिसिट ही होता है, उसके बेसिस पर आप कहते हैं कि जी आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। सो सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज जो है बजट में वो है आपका टैक्स रेवेन्यू किस तरह से ज्यादा जनरेट हो सकता है। सिर्फ ज्यादा नहीं जनरेट हो सकता है, बट कितना वो उसमें इक्विटी है, फेयरनेस है, और वो तमाम शोबों पर, चाहे वो आप एग्रीकल्चर सेक्टर से 100 रुपए कमाएं, चाहे आप इंडस्ट्री में कमाएं, चाहे आप सर्विसेज में कराएं, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स हर एक को देना चाहिए, और सेम लगाने का तरीकेकार एफडीआर को आना चाहिए। तो ये अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है आपके ज्यादातर मसाइल तो वहीं से खत्म हो जाते हैं। लेकिन सर ये ही तो नहीं होता कि इस मुल्क में हमेशा से 2 अलग अलग कानून है। गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, सरमायादार के लिए अलग कानून है, वो बेचारा जो कि सैलरी क्लास में फॉल करता है उसके लिए एक अलग कानून है। तो ये जब तक तफरीक ख़त्म नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इन्होंने सब सेगमेंट्स को जो आपने जिक्र किया ना, कि सबसे ज्यादा तो जो तबाही आई है वो एक मिडिल क्लास पर आई है, सैलरीड क्लास। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि अगर आप एक साल में ही देखें कि उनसे टैक्स कलेक्शन डबल होगी, आई मीन इज इट फेयर कि जहां आपकी रियल वेजेस कम हो रही हैं, जहां आपकी इनकम बढ़ नहीं रही है, और वहां आप साथ में आप टैक्स भी ज्यादा कर दे, तो एक तरफ उनकी जेब से टैक्स ज्यादा जाए और दूसरी तरफ से आपकी उनकी इनकम कम आए। तो आप खुद सोचेंगे किस तरह से उनको मारा गया है। इसी तरह से जो लोअर तबका है, जो गरीब है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में तबाह कर दिया है। सेल्स टैक्स लगा लगता है कि चीनी खरीदे तो आपने सेल्स टैक्स देना, पेट्रोल डलवाए तो उस पर सेल्स टैक्स, आटे, हर चीज पर आपने उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मार दिया। और जो ऊपर की क्लास है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो आप कहते हैं कि बड़े सरमायादार है, बिजनेसमैन है, उसके ऊपर जो टैक्स रेट्स है, देखिए वो दुनिया में तकरीबन वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, एंड फार हायर देन द अदर कंट्रीज इन द रीजन। सो जब आपका इतना, फिर उसके ऊपर आपने सुपर टैक्स भी लगा, तो अगर 60% के करीब वो उस सरमायादार का, बड़े बिजनेसमैन का टैक्स में चला जाएगा, तो वो री इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? एसेंशियली तो ये देखना चाहिए कि वो किस तरह से, फिर एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स नहीं है, ट्रेडर्स पर कोई टैक्स नहीं है, आई मीन वर्चुअली कोई टैक्स नहीं है, अनाउंसमेंट की हद तक तो है बट है कुछ भी। तो अगर एक शोबा है जिस तरह एग्रीकल्चर है, वो तकरीबन 22-23% आपका टोटल जीडीपी का हिस्सा है, और वो 1% या लेस टैक्स कंट्रीब्यूट करता है, तो फिर जाहिर सी बात है मसाइल तो होंगे। सर तो उसकी एक वजह भी है ना कि आपकी क्लास ज़्यादातर बिजनेस तो एग्रीकल्चर का कर रही है। लेकिन दोनों ये बात बिल्कुल सही है। एक तो ये है कि उस पे वो इतना दमखम है कि वो अपने ही लोगों को, अपने ही एमएनएस को
راضی کر سکے, فورس کر سکے کہ جی وہ انکم ٹیکس اسی طرح سے دے, ایک جیسے ایک سیلریڈ کلاس بندہ. اگر میں نے جس طرح کہا نا ایکویٹی ہوتی ہے پوری دنیا میں, بڑا سمپل سا ہوتا ہے. اگر میں سیلریڈ کلاس ہوں, اگر 100 روپے پر میرا 20 روپے کٹ رہا ہے ٹیکس, تو ہر شعبے والے کا 20 روپے کٹنا چاہیے, وہ جہاں سے بھی کمائے. تو ایک تو یہ انیبلٹی, ایک ان کی جو اپنے جو ان کا انٹرسٹ گروپس ہے, بڑے بڑے انٹرسٹ گروپس ہیں, ان کو ٹیکس نہ کرنا, ظاہر سی بات ہے اس کا سارا جو ہوتا ہے, ایک تو ناٹ اونلی ان ٹرمز آف لیس ٹیکس کلیکشن, بٹ پھر اس کے لیے یہ اس قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں جس کو میں کہتا ہوں فورسفلی جرگا ٹیکس آپ کہہ لیجیے. جس طرح پیٹرولیم لیوی ہے, وہ آپ کو جہاں ٹیکس شارٹ فال نظر آتا ہے آپ پیٹرولیم لیوی بڑھا دیتے ہیں, اور بڑے آپ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے پیٹرولیم لیوی میں اپنے جو ٹارگٹس ہیں اس سے زیادہ اچیو کیے. آپ کی اس میں کیا ایفرٹ ہے؟ آج شام آپ آئیں اور آپ اناؤنس کرتے ہیں 50 روپے اور پیٹرولیم لیوی ہر دفعہ ہم پیٹرول ڈلوانے چاہیں گے, ہر ایک کو دینا پڑے گا. سو دیر از نو چوائس. اور اس کی میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک دوسرا جو اس کا پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے ایک جو خراب چیز ہے, وہ پرنسپل کے حوالے سے خراب ہے, کیونکہ پاکستان کا جو فنڈامنٹل اصول ہے ٹیکس کلیکشن کا, کہ جو بھی ٹیکس کلیکشن جمع ہو کے آتا ہے فیڈرل حکومت کے پاس, اس میں سے تقریباً 58% جو ہے وہ صوبوں کو دینا پڑتا ہے. اس ایسینشل ایک فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے NFC ایوارڈ کا. یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے یہ اس ایمبٹ سے باہر ہے, یہ سارا کا سارا فیڈرل حکومت کے پاس رہتا ہے. تو آپ نے ایک اپنا قانون بنا لیا ہے کہ جی یہ نہیں ہم شیئر کریں گے, اس لیے سب سے زیادہ زور اس ٹیکس پر ہوتا ہے کہ سب سے آسان ہے کلیکٹ کرنے کے, اور 100% جو ہے یہ فیڈرل حکومت کے پاس رہتا ہے. تو پرنسپلی بھی خراب ہے. اب آپ کا کوشچن جو ہے کہ کیا یہ ایسا کچھ بجٹ میں لا سکیں گے, جو کہ نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ 4 سال دیکھیں 2022 میں اسی حکومت نے بجٹ دیا تھا, 2023, 2024, 2025 اور 2026 یہ 5واں بجٹ ہوگا شہباز شریف کا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. تو اگر 4 بجٹ پہلے کچھ نہیں کر سکے تو 5واں کیا کرے گا؟ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ, لیکن سر جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم مسلم لیگ نون کے مختلف ادوار کو دیکھ لیں تو ایک بڑا کنسسٹنٹلی ایک پالیسی ضرور ملتی ہے کہ وہ ایک اپر کلاس کو ذرا لیوریج دیتے ہیں, اور اس حوالے سے کافی زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا ہے. آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے, از اٹ اے فیئر کرٹیسزم؟ لیکن میں آپ کو شروع میں اس وقت PMLN کے حوالے سے آپ نے سوال نہیں پوچھا تھا, بٹ میں نے جب آپ نے پوچھا تھا عوام دوست ہوگا, تو میرا جواب یہی تھا کہ سب سے زیادہ جو انشور کرنا ہوتا ہے بجٹ کو یا کوئی بھی آپ کی پالیسی آئے, وہ اس میں آپ کیا بزنس فرینڈلی ہے, انسینٹیوز ہیں انویسٹمنٹ کے لیے یا نہیں ہے. تو ظاہر ہے انویسٹمنٹ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ بڑے امیر لوگوں کی بات کریں گے نا, انہی کو اٹریکٹ کرنے کی بات کریں گے. فیکٹریاں لگائیں, انڈسٹریز لگائیں, یا انویسٹمنٹ لے کے مختلف سیکٹرز پہ انویسٹمنٹ کریں. تو بیسکلی یس, یہ PMLN کی بالکل پالیسی رہی ہے اور ابھی ایکچولی نہیں ہے. سو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تھی, پہلے بالکل تھی, اور یہ ایک تفریق ہوتی ہے. دیکھیں اٹ از, آپ کہہ لیں کہ PMLN مور کیپٹلسٹ اکانومی, مارکیٹ بیسڈ اکانومی پر یقین رکھتی تھی, اب نہیں ہے. میں اس کا بتا بھی دیتا ہوں. اور جس طرح پیپلز پارٹی ہے وہ لیفٹ آف سینٹر کی پارٹی تھی, جس کو آپ مور ٹورڈس سوشلسٹ اکانومی کے جی, پرو لیبر ہو, اینٹی بگ بزنس ہو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی اس اکنامک پالیسی سے ڈس ایگری کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں. لیکن یہ جو موجودہ PMLN ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی نا. یہ تو اوپر والوں کو بھی, میں نے دیکھا آپ کے سوال کے جواب میں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے تو اوپر والوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا. ایک تو انکنسسٹنٹ پالیسیز, پھر ٹیکس ریٹس اتنے زیادہ ہیں. آپ کمپیئر کر لیں 2013 وغیرہ میں نواز شریف جو پرائم منسٹر تھے, یا 1990s کا جو ادوار تھا, اس میں جو ٹیکس ریٹ تھے اور جو آج ٹیکس ریٹ ہے, تو انہوں نے تو, ان کی تو کوئی اکنامک پالیسی ہے ہی نہیں. انہوں نے تو ہر طبقے کو مار دیا ہے, اس کو بھی مار دیا جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. دیٹ از وائی our investment ratio is at a 50-year low. That is why 50-year low foreign direct investment has plunged in Pakistan. So اگر آپ کی انویسٹمنٹ کی یہ حالت ہے, تو who is responsible for this over the last 4 years? They are responsible. The present PMLN, which is quite different from the one, آپ اس وقت انویسٹمنٹ ریشیو اٹھا کے دیکھ لیں اور اب انویسٹمنٹ ریشیو اٹھا کے دیکھ لیں. So it is anti So what are the factors then contributing it? If you compare Nawaz Sharif's era with Shehbaz Sharif's era, what are the major differences? Major difference دیکھیں نا, مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چھوڑی کیوں ہے PMLN. وہ جو فنڈامنٹل تھا نا ان کا, جو ایک سول ملٹری امبیلنس کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو تھا,
जो रिलेशनशिप विद इंडिया अदर नेबरली कंट्रीज जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, या उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जो विच वाज प्रो बिजनेस, कि बिजनेसेस को लोअर टैक्स रखें और अट्रैक्ट करें, और सैलरीड क्लास के भी लोअर टैक्सेस थे, और फिर वो उसके लिए भी लो टैक्सेस थे बड़े बिजनेसेस के लिए। ये थोड़ा कि आपने इतनी जगह उसको मार दिया, आप खुद सोचे ना कि अगर इतनी हाई टैक्स रेट्स होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। और दैट ऑल्सो आज आप इंसेंटिव्स देंगे तो फिर उसके बाद आपको जाके ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स फायदा हासिल होना शुरू होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि सरमाया जो होता है कि वहां जाता है जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सस्ता हो या आसान हो, जहाँ रेड टेपिज्म नहीं हो, ऑन एवरी काउंट जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, ऑन एवरी काउंट पाकिस्तान इन द लास्ट 4 years has created an environment जहाँ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, बल्कि पाकिस्तानी खुद सरमायादार जो हैं वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे मलेशिया चले जाए या साउथ अफ्रीका चले जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने जाके मैक्सिको में फैक्ट्रियां लगाई हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, और ये हकीकत है। तो अब आप सोचें कि वो मैक्सिको पहुंच गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कितना मुश्किल है फॉर पाकिस्तानी टू गो एंड फाइंड आउट अ गुड एनवायरनमेंट जहां आप बिजनेस कर सके। तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? वही वो फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं लगाई? और नहीं लगाएंगे। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, इतना ज्यादा टैक्स। और ये सारा ये आईएमएफ का जो पैकेज होता है, आईएमएफ का जो तरीकेकार होता है, उसमें आप पाकिस्तानी अवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट ईयर ऑफ आईएमएफ अगर हम कुछ हासिल कर लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं करो, उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर उनको कुछ ख्याल आ जाए और कोई कॉम्पिटेंस लेवल ठीक हो जाए तो शायद कुछ हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का ऐसे प्रोग्राम में इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने